अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान में बहुत अहम इस वक्त डेवलपमेंट होने जा रही है। इनफैक्ट शुरुआत उसकी हो गई है। पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम जो है अब उसको टेबल कर दिया गया, उस पर डिस्कशन शुरू हो गई। तो अगर हम ये कहें कि इस तरमीम के हवाले से 3 मामलात अहम हैं। एक तो जो जुडिशरी का मामला है, दूसरा आर्म फोर्सेस के हवाले से कुछ सवालात हैं, और फाइनली इम्यूनिटी का मामला भी है इसमें। तो हमने सोचा कि ये गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है उसकी हमारे सामने क्लैरिटी आ जाए, और जो सवाल उठ रहे हैं वो हम हुकूमत से पूछें। तो हु बेटर देन द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, अताउल्लाह ताहिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले ज़रा जुडिशरी पे बात कर लेते हैं कि जुडिशरी के हवाले से ये कहा जा रहा है, आपको मालूम है मखदूम अली खान साहब बहुत मंझे हुए लॉयर और सीनियर लॉयर, बड़ी उन्होंने अहम पोस्ट भी अटॉर्नी जनरल समेत की ऑक्यूपाई। उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा हमने उसकी ओबिचुरी लिखी है। उन्होंने उस पर एक आर्टिकल लिखा डॉन में, उन्होंने ये कहा कि एसेंशली ये सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब वो उसको खत्म समझे। नथिंग अगेंस्ट द जेंटलमैन, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मखदूम अली खान साहब की, मगर जब वो मुशर्रफ एरा में अटॉर्नी जनरल थे तो क्या उन्होंने अटॉर्नी जनरल बन के ओबिचुरी नहीं लिखी थी सुप्रीम कोर्ट की? इमरजेंसी जैसे स्टेप्स लिए गए, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, पीसीओ जजेस थे। काश ये आर्टिकल तब लिखते। हाइंडसाइट में एवरीवन इज वेरी स्मार्ट, हर किसी को याद आ जाता है कि जी अब हमने इस पे क्या लबकुशाई करनी है। तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज ओपिनियन, बट व्हेन इट कम्स टू वन सेल्फ तब हम भूल जाते हैं कि हम व्हाट वी स्टैंड फॉर। तो एक तो देखिए, इसको मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता इस चीज को। और दूसरी बात यह है कि एक हमारी शुरू से ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिमांड थी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 18वीं तरमीम ऑनवर्ड्स भी ये डिस्कशन रही है कि इसका क्या करना है। और बहुत ज्यादा डिबेट इस पे जनरेट रही कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा हों ताकि जो लोग अपने मुकदमात के लिए कई कई साल वेट करते हैं उनका नंबर जल्दी आए, और आम साइल को सहूलत हो कि उसके केसेस का फैसला जल्दी किया जाए। और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उससे भी काफी बेहतरी आई। मगर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस हैं, इवन दो दे आर मेयरली 10%, उन पे 50% वक्त जो है वो सर्व हो जाता है। तो इसलिए ये एक पुरानी डिमांड थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, और बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं वो अलग सुने जाएं, अलग जजेस हों, अलग निजाम हो, ताकि जो अदल इंसाफ का म्यार है वो बरकरार रहे। अच्छा ताहिर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट जी, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये बात जहां तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बाय एंड लार्ज इसमें एग्रीमेंट है। पीटीआई की तरफ से भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई, उन्होंने उसको अग्री किया, ये तो सबको मालूम है, और इस पे एक एडजस्टमेंट, एक एक्सेप्टेंस थी इसकी। लेकिन जो इस वक्त तरीक़ाकार है जजेस की अपॉइंटमेंट का, और फिर उसके बाद जो ये मामला है कि जी अगर जज को किया जाए ट्रांसफ़र, वो ना एक्सेप्ट करे तो वो घर जाए, तो ये मामलात लेकर लोग कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, आपने एक जेंटलमैन के हवाले से तो बात कर दी, बट आप देख रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, हु डोंट बिलोंग टू एनी ग्रुप, एनी पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि जी एग्जीक्यूटिव का इसमें ज्यादा रोल हो गया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं वो दैट्स देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो कंट्रोल होगा एग्जीक्यूटिव का ज्यादा। देखिए, जब भी ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात आती है, एक एक्सेप्टेड नॉर्म है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि ट्रांसफर वही करे जो अपॉइंट करता है। दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, वो सर्विसेज डिवीजन है। इसी तरह फौज के भी जो तैनात करने वाले इदारे, उनके पास ये इख्तियार होता है। तो हु बेटर देन दी JCP, द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, टू डू दीज ट्रांसफर्स। तो ये बेहतर समझा गया कि उसमें देखिए सबकी नुमाइंदगी है। एक तो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसमें ऑपोजिशन की जमातों की भी नुमाइंदगी है तमाम सूबाई हुकूमतों की शक्ल में, उसमें खवातीन की राइट्स के लोग मौजूद हैं, उसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबरान मौजूद हैं, उसमें तमाम प्रोफेशनल बार बॉडीज के मेंबरान मौजूद हैं,
اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریسنٹلی بار کاؤنسل کے الیکشنز میں اور اس سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں جس گروپ کو جو ہے وہ حمایت ملی ہے اس کی ذہنی ہمانگی پائی جاتی ہے اس حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے تحریک انصاف کے گروپ کو شکست دی خیبر پختونخوا میں بھی. تو بائی اینڈ لارج لیگل ایکسپرٹس، لیگل باڈیز، پرومیننٹ لائرز اور اسپیشلی جو پروفیشنل باڈیز ہیں ان کی طرف سے اس پہ کوئی تنقید ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی. اور جے سی پی از اے ویری ریویئرڈ، ریسپیکٹڈ اینڈ گڈ فورم ٹو ٹرانسفر ججز، کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی فورم کے تحت ہوتی ہے. اچھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ججز کو چونکہ حکومت اپوائنٹ کرتی ہے تو ججز پہ وہ زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہے. یہ پورا جو پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے سے جو رول تھا، جس کو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا زیادہ اس پہ ڈسکشن رہی، اس پہ آرگیومنٹس رہیں، تو وہ بالکل نکل جاتا ہے اس میں سے. دیکھیے obviously there has to be a criteria. ہر کسی کو تو جج نہیں لگایا جا سکتا. جج بننے کا وہی شخص اہل ہے جس کے پاس لا کی ڈگری ہو. دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس، اتنی لا کی پریکٹس ہو، وہ کہیں جج رہا ہو، اس طرح کی چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از اے میرٹ بیسڈ کرائٹیریا، پک اینڈ چوز تو نہیں ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کے لگا دے. تو obviously اس کے جب رولز بنیں گے اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی بحث چل رہی ہے، ہاؤس میں آئے گا، سبسیکوینٹ جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ ہوگی، تو اس میں کافی بہتری میں سمجھتا ہوں کہ آئے گی، اور اٹ ول بی اے ویری ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ بیسڈ ایک پروسیس ہوگا. تو مطلب کہ یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آسما جہانگیر ہمیشہ کہتی تھی کہ جی مینیپولیشن کی زیادہ چانس ہو جاتی ہے جب اس میں ایگزیکٹو کا رول بنتا ہے، اور یہ جس طریقے سے اس وقت جوڈیشل کمیشن ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ مینیپولیشن کا اس میں زیادہ ایک چانس بنتی ہے؟ اور یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے جو تمام تنقید ہو رہی ہے اس وقت اکراس دا کنٹری بائی جو انڈیپینڈنٹ ہیں جورس، وہ اس پر اپوائنٹمنٹ پر اور ٹرانسفر کے ایشو پر طاہر صاحب کافی زیادہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور یہ ایک فیلنگ. دیکھیے ایک تو جو آسما جہانگیر صاحبہ کی آپ نے بات کی، جی، ان کا جو آسما جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ کہتے ہیں، جی اسی نے الیکشن سویپ کیے ہیں، انہی کا اوپینین سامنے آ رہا ہے، اور اس میں کوئی خاص تنقید ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی. سیکنڈلی بہت سارے انڈیپینڈنٹ لائرز میں خود دیکھ رہا تھا، وہ اس پہ بالکل بڑا انہوں نے اس کے حوالے سے بڑے پازیٹیو سینٹیمنٹس کا بھی اظہار کیا. تو یہ ایک اوپینین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فور بھی ہے، اگینسٹ بھی ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک obviously سلیکشن کرائٹیریا ہوگا. قبل از وقت تنقید لگتی ہے، اور قبل از وقت جو ہے جب تک کوئی فائنلٹی اٹین نہ کر جائے یا اس کی کوئی کنسولیڈیٹڈ فارم سامنے نہ آ جائے، تو آئی تھنک اٹس وے بیفور ٹائم کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ جو سینیورٹی پرنسپل تھا اس میں مینیپولیشن کے کم چانسز تھے. آپ کو یاد ہے کتنا اس کو سراہا گیا تھا جب سینیورٹی پرنسپل استعمال کیا گیا تھا، شروع کیا تھا فور سی جے پی. بٹ بہرحال وی ول ویٹ اینڈ سی. بٹ تنقید سب آپ کے سامنے ہے. اچھا، یہ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھا، اور خاص طور پہ اس ماحول میں آپ کو معلوم ہے جو پٹیشنز ہیں، جو پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ سب کہا یہاں سے چلے جائیں گے، پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہ معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا. دیکھیے ایک تو پولیٹیکل کیسز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں unless and until اس میں ان کیسز کے اندر کوئی ایسا عنصر موجود ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کلیئرٹی ریکوائرڈ ہو. اور دیکھیے میں آج اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بھی آج وزیر اعظم صاحب کا آپ نے بڑا کلیئر بہت اچھا تھا، ہم نے اس کو سراہا. اٹ واز اے ویری گڈ موو دیٹ ہی میڈ. اگر آپ نے یہ بات اٹھا دی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ امیونٹی جو آج ہم نے انصار عباسی صاحب کا خبر پڑھی، جو ان کی رپورٹ تھی کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ پریزیڈنٹ تا حیات ان کو امیونٹی ملنی چاہیے. ساتھ یہ بھی بات آ گئی کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی، جو بھی فیلڈ مارشل ہوں ان کو بھی تاحیات امیونٹی. تو کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آپ ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے. دیکھیے ایک تو جو ڈیفینس سروسز کے سروسز چیفز ہوتے ہیں جی، ان کی آلریڈی امیونٹی از گیون، وہ تو کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے، ٹھیک، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں. پریزیڈنٹ کے حوالے سے بالکل یہ تجویز زیر غور ضرور ہے، اور پریزیڈنٹ بینگ سپریم کمانڈر اینڈ بینگ اے سیریمونیل فگر ہے،
تو یہ سمجھا گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بالکل رائج ہے چیز، تو اس کو ڈسکس کر دیا جائے. تو یہ بالکل یہ تجویز پریزیڈنٹ کے حوالے سے ایک زیر غور ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اپلائی کرے گی. LHC کے آج کمیٹی میں سے اس پہ فائنل کیا چیز نکلتی ہے، مگر ابھی تک کا پوزیشن یہی ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری یا جو بھی پریزیڈنٹ اس کرسی پہ بیٹھیں گے ان کو تا حیات امیونٹی حاصل ہوگی. جی لگتا یہی ہے. فی الحال جو پروپوزل ہے جو کمیٹی میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے اس کی یہی شکل ہے جیسے آپ نے فرمایا. لیٹس سی ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دو تین چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو کمانڈ تھی گیون دا نیچر آف وار اس میں ایک انٹیگریشن ہونے کی ضرورت تھی، اور یہ آج کا معاملہ نہیں، یہ تو 20 سال سے ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں اور دنیا جان میں کیا جا رہا ہے. وہ اپنی جگہ بات ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن دیٹ اپ فار ڈسکشن. دو تین اور معاملات ہیں. یہ بتائیے گا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں اور آرمی چیف ہیں، کیا وہ ایک ہی ہوں گے یا دیز آر بینگ کنسیوڈ ایز ٹو ڈفرینٹ پوسٹ، اور کبھی آرمی چیف ہو سکتے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز اور کبھی کوئی اور ہو سکتے ہیں کسی اور سروسز کے؟ یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بیان کر دیجئے جو آپ کو معلوم ہے. دیکھیے اس پہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور دیکھیے اس کو کیا گیا جیسے آپ نے خود کہا فار بیٹر کوہیژن اور سینرجی، بیٹر کوآرڈینیشن، وار کے ڈیسیجن تاکہ کوئکلی ہوں، اسموتھلی ہوں، ان انٹرپٹڈ طریقے سے ہوں. تو یہ آئی تھنک اس پہ تھوڑی کلیئرٹی آ جائے گی، اور مزید کلیئرٹی جو ہے وہ اس پہ اٹین کر لی جائے گی کہ کیا یہ کنکرنٹلی ہوگا، کیا فیوچر میں اس کے پراسپیکٹس ہیں کہ یہ کنکرنٹلی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مزید کلیئرٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ آئے گی. بٹ ابھی تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس جو ہیں وہ آپریشنل اٹانومی ان کے اپنے ریسپیکٹیو ڈومینز میں ہوگی. اور یہ جو پوزیشن کریٹ کی جا رہی ہے اس سے کمانڈ اور اکاؤنٹیبلٹی میں بڑی مدد ملے گی. اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی پوسٹ تھی وہ ابھی 27 کو وہ بالکل ابالش کر دی جائے گی. تو آئی تھنک ایک بہتر سینرجی، بہتر کوآرڈینیشن کے لیے اور مزید کلیئرٹی پہ انشاءاللہ تعالیٰ. جی میرا خیال ہے میں اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے سنا ہے کافی آپ کے حکومت کے حوالے سے ریپرزینٹیٹیوز، ابھی آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. کل ہمارے ساتھ ایک وہ جنرل عامر ریاض صاحب تھے، انہوں نے بھی جواب دیا. لیکن یہ کہنا کہ جی اس پر بات نہ کریں کیونکہ سیکیورٹی انڈرمائن ہوتی، بالکل نہیں انڈرمائن ہوتی. ایک سمپل سوال ہے، آپ نے سمپل اس کا جواب دیا. آئی تھنک دس از دا اسپرٹ ان وچ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اور وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دی انٹرنل ورکنگز آف دی آرمی. ہم تو ایک بات اٹھا رہے ہیں جو اس میں آئی ہے امینڈمنٹس میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو نیشنل اسٹریٹجک جو کمانڈ ہے اس کا ابھی تو 3 پوزیشنز ہیں نا جی. ایک ہے چیف آف ڈیفنس، ایک ہے آرمی چیف، اور تیسرا ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ. سو ایز وی اسپیک جو ہم نے امینڈمنٹ دیکھی اس میں اس وقت آرمی چیف کے پاس یہ تینوں پوسٹ ہوں گی، بٹ اسی میں لکھا ہے کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے جو ہیڈ ہوں گے آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پر پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کریں گے. تو یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے دس ول بی سیپریٹ فرام دی آرمی چیف. اس کا جواب کیا جی؟ دیکھیے اس کی بڑی کلیئرٹی ہے ٹھیک کہ آرمی چیف ریکمینڈ کریں گے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا ہیڈ کون ہونا چاہیے ٹو دی پرائم منسٹر، اینڈ پرائم منسٹر اس کو فائنل کر لیں گے. تو ہز ریکمنڈیشن اینڈ دین انڈورسمنٹ بائی دی پرائم منسٹر. تو اس پہ بھی بالکل جو مسودہ ہے اس کے اندر بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز موجود ہے جیسے آپ نے فرمایا. آپ نے بھی اس کو پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اور یہ بتائیے گا کہ جو نیشنل بیکاز نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیز ٹو ڈو ود آر ویری اسپیشلائزڈ فورسز اینڈ فورس اسٹرکچر، تو اسی کے ساتھ ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو اوور سی کرتی ہے. ڈز دیٹ اسٹے انٹیکٹ جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ بھی کلیئرٹی آئی تھنک ود ان دی نیکسٹ 24 hours we will have more clarity on this. اور جیسے ہی ان ایشوز میں مزید کلیئرٹی آتی ہے ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں. اچھا اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ اس میں امینڈمنٹ میں پرپوز میں آیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے حوالے سے اسی طرح سے ان کا ڈسمسل ہو، امپیچمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے تھرو. تو یہ ہم کہہ رہے ہیں جو فیلڈ مارشل بنے ان کے لیے یہ ہے، یا بیکاز
یہ تو اس وقت تو یہ نہیں سچویشن کہ ہر آرمی چیف فیلڈ مارشل بنیں گے, یہ تو ایک بڑا اسپیشل ایک ہے جو دیا گیا ہے آنر ٹو دا کرنٹ آرمی چیف. تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجیے گا کہ جو کہا گیا ہے پرپوزل میں کہ جی ان کو ایسے ڈسمس نہ کیا جائے, آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دا فیلڈ مارشل اور وی ٹاکنگ اباؤٹ دی آرمی چیف؟ دیکھیے جو پوزیشنز اس میں بتائی گئی ہیں جس میں فیلڈ مارشل ہے, جی ایڈمرل آف دا فلیٹ ہے, جی جی مارشل آف دی ایئر فورس ہے, تو obviously اس حوالے سے یہ ان مارشلز کو, ایڈمرل آف دا فلیٹ, یہ اس کو اپلائی کرے گا. کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ تھا وہ ریگولیشنز میں موجود تھا, آرمی ریگولیشنز میں تھا, بٹ آئین کے اندر موجود نہیں تھا. جب اس کو آئین میں لایا گیا ہے تو اس کے باقی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کو بھی آئین کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ایز اے ہول جو ہے وہ آئین کے اندر اس کی ریفلیکشن ہو اور اس کو مزید جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے وہ حاصل کی جائے. اچھا, تو میں یہ سمجھوں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں فرام ناؤ آن, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آرمی کی ریگولیشنز میں موجود ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ فرام ناؤ آن ایوری آرمی چیف ول بی فیلڈ مارشل؟ یہ کلیریفائی کر دیجیے گا. دیکھیے کل اس پہ لا منسٹر نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ جو یہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, اٹس اے رینک, جی, تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کر دیا. بٹ دس اونلی ٹائم ول ٹیل ان دی نیکسٹ فیو ڈیز کہ ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ. بٹ ابھی تک جو ہے وہ فیلڈ مارشل یا آرمی چیف ہیں اور اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے. سر ایک سیکنڈ, نہیں, آئی تھنک جو وہ کل فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کو ایک بہت بڑا آنر ملا ہے بیکاز آف دا وے دا وار ٹرنڈ آؤٹ اور یہ تمام جو معاملات تھے. تو اس میں ان کی جو پریس کانفرنس تھی ہم نے سنی تھی, اس سے یہ نہیں ملا, ہم اخذ یہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا ہر آرمی چیف فیلڈ مارشل ہوں گے. تو اٹس اے سمپل کائنڈ آف کلیئرٹی آئی ریکوائر. نہیں دیکھیے بالکل, یہ دیکھیے یہ ایک اسپیشل کنفرمنٹ ہے. جی بالکل. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھارت کو شکست دی, ایک جنگ جیتی, ٹھیک ٹھیک, یہ آنر کے اندر یہ کنفر کیا گیا ہے. تو یہ کنفر ہوتا ہے ایز اے اسپیشل آنر ٹو سم ون who has achieved something beyond others. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ آنر کیونکہ جس کو دیا جاتا ہے اس نے جنگ جیتی ہوتی ہے, اس نے کوئی ایسی نئی انوویشن کی ہوتی ہے جس سے پاکستان کی ڈیفنس کو جو ہے وہ مزید تقویت ملتی ہے, تو وہ تو یہ تو اس کی تو کنفرمنٹ اسی حوالے سے ہوگی جب بھی ہوگی, اور جنگ جیتنا یا کچھ اچیو کرنے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا منسٹر آف انفارمیشن نے بہت سے معاملات پر جو سوال کیے ہم نے, تو انہوں نے جواب دیے, آپ نے جواب سنے. ہم بریک کر لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ایک پینل آف اینالسٹ ہوں گے, ان سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ دو اینالسٹ موجود ہیں. انہوں نے سنی گفتگو جو منسٹر آف انفارمیشن نے ہمارے ساتھ ابھی کی. تو منیزہ جہانگیر صاحبہ ہیں, اپنا پروگرام کرتی ہیں, اینالسٹ ہیں, رائٹر ہیں, پروگرام اینکر ہیں. تھینک یو منیزہ فار جوائننگ اس. اور مظہر عباس صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ, ایڈیٹر, اینکر ایٹسیٹرا, بہت کچھ ہے. مظہر صاحب آپ ذرا شروع کریں. اب جوڈیشری پہ پہلے بات کر لیتے ہیں ویری کوئکلی. آپ نے سنے جواب ان کے منسٹر صاحب کے. نصیب, مجھے تو معاف کیجیے گا, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے لگتا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا ہے. مجھے بہت واضح, دیکھیے جس آئینی ترمیم کو یہ دے کر آئے ہیں اور جو جوڈیشری کا حشر کیا ہے, یعنی اگر ریاست کے 4 ستون میں سے 2 ستون میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ منیزہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا جمہوری معاشروں میں جس کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت 1973 کے آئین کے بڑے پاسدار ہیں, کیا کسی بھی جمہوری ملک میں اگر عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ یہ کیا جائے تو اسے ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں؟ جس انداز میں یہ ترمیم لائی گئی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہیں. یعنی منیزہ بھی پارلیمنٹ میں تھیں, میں بھی تھا. ایک دن پہلے تک, اور یہ میں ان جو عام جو ایم این اے سینیٹرز ان کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے پالیسی میکرز ہیں ان سے جو ملاقات ہوئی ان تک کو یہ نہیں پتا تھا کہ آئینی ترمیم کیا لے کر آئی جا رہی ہے. ایک طرف تو وزیر اعظم دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم قوم کو جواب دہ ہیں, اور دوسری طرف تا حیات استثناء کی باتیں کی جا رہی ہیں.
تو آپ نے تو ڈیموکریسی کو اور کانسٹیٹیوشن کو بالکل دفن کر کے رکھ دیا. میرا خیال ہے تارڑ صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ 99% استثناء تا حیات ملے گی پریزیڈنٹ کو, جو انہوں نے کہا بار بار وہ کہتے مجھے لگتا ہے اس کا مطلب ملے گی. پرائم منسٹر کا تو آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کہہ دیا مجھے نہ چاہیے, نہ میں نے مانگی ہے, نہ وہ جمہوری عمل ہوگا. تو اینی وے اس پہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. جو خدشات کا آپ نے ذکر کیا وہی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. منیزہ آپ نے بھی سنا, تو یہ بتائیے گا کہ یہ سوال جو اہم ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آفٹر آل پارلیمان ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں پی ایم ایل این ہے, ووٹ کو عزت دو کی باتیں ہیں, یہ سب لوگ ہیں. یہ تو اب آپ مجھے سمجھائیں کہ یہی تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھو نا 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سر یہ تو امتیاز ہے, انہوں نے اس کو پائلٹ کیا. there is no question about it. Well, thank you so much for having me on the show. جی میں آپ کے پاس جی مظہر کوئک جواب پھر میں منیزہ کے پاس. جی آپ 1973 کے آئین, میثاق جمہوریت اور 18ویں ترمیم تینوں کو رکھ لیں آپ, بالکل, اور پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کا کیا حشر کیا. وہ جماعتیں جو میں مسلم لیگ نون کی تو بات ہی نہیں کر رہا, مسلم لیگ نون تو پیداوار ایک جس طریقے سے لائی گئی سامنے وہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ میثاق ایک آئینی عدالت کے اوپر فوراً میثاق جمہوریت کی بات کر دی جاتی ہے. کیا میثاق جمہوریت میں صرف یہی چیز ہے؟ 18ویں ترمیم میں کیا مقامی حکومتوں تک اختیارات کو لے جانے کی بات نہیں کی جا رہی ہے؟ مجھے سب سے زیادہ جو صورتحال لگ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کیسے لائی گئی تھی, کتنے پروسیس سے لائی گئی. بالکل, مطلب کوئی درجنوں میٹنگز ہوئیں اور تمام پارٹیز شامل تھی. اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں ایک حکم صادر ہوتا ہے اور 27ویں ترمیم آ جاتی ہے. اچھا, تو پھر کوئی مانتا بھی ہے مظہر, اس پہ میں چاہتی ہوں میں منیزہ تو مانتے بھی ہیں نا, یہ تو نہیں کہ جہاں سے آتا ہے حکم, یا اگر ہم کہہ رہے ہیں حکم آتا ہے, پی ایم ایل این مطلب کہ ایکسیپٹ کیا ہے نا, سب پارٹیز ایکسیپٹ کر رہی ہیں. نسیم زہرا صاحبہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, مظہر یہ منیزہ سے میں پوچھ رہی تھی, میں آپ کے پاس آتی ہوں واپس اگر آپ اجازت. مظہر صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ, بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم اینالائز کریں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے. اب جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس نے کیا 26ویں آئینی ترمیم کو انڈو نہیں کیا؟ تو ڈیموکریسی ٹو کلیکٹیو وزڈم کی بات ہے. اگر یہ لوگ 26ویں آئینی ترمیم پہ صحیح تھے تو پھر ان کو 27ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم پہ صحیح تھے تو 26ویں لانے کی ضرورت نہیں تھی, چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچز انہوں نے خود ختم کیے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے کی ضرورت ہے, تو وہ غلط فیصلہ تھا. سب سے پہلے تو اس بات کو مانیں اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. کوئی فنڈامنٹل یعنی کہ ٹرن اراؤنڈ تو نہیں ہے اس کو, جو 26ویں ترمیم کے تحت جو بینچز آئے اس کو زیادہ پھیلاؤ اس کا کر رہے ہیں نا, تقویت دے رہے ہیں. نہیں, اس کے اندر یہ ہوا, اگر آپ وکیلوں سے بات کریں جو پریکٹسنگ وکیل ہیں, وہ کہتے ہیں سارا وقت تو ہم اسی کے اوپر رہتے تھے کہ کیا یہ معاملہ اس بینچ میں جانا چاہیے جو عام عدالتیں, یا اس بینچ میں جانا چاہیے. جورسڈکشن کے اوپر بیچارہ پٹیشنر بیٹھا رہتا تھا, اور جس بیک لاگ انہوں نے ختم کرنے کی بات کی تھی وہ مزید بڑھ گیا. ہم نے یہ پریکٹیکلی دیکھا. اب مجھے بتائیے, یہ ان کے فیصلے رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے بعد میں یہ خود اپنے فیصلوں کے خلاف گئے ہیں, خود روئے ہیں اپنے فیصلوں پہ, تو کیا ان کے فیصلے صحیح تھے؟ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی, اسی طریقے سے یہ 27ویں آئینی ترمیم کریں فٹافٹ. اگر 18ویں امینڈمنٹ کے اوپر 1 سال ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ باکو سے جو ہے وزیر اعظم ایک خاص لنک کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, کمیٹیز میں وہ جا رہا ہے, اور وائل کمیٹیز میں جا رہا ہے تو وہ سینٹ کے اندر پیش ہو رہا ہے. وائی دا ارجنسی؟ ان سے پوچھتے ہیں مظہر سے, وائی دا ارجنسی. بریک لیتے ہیں ناظرین, ویلکم بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ تاتار صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی 27ویں ترمیم پہ, اس پہ مظہر عباس صاحب اور منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں. جی مظہر, یہ جو منیزہ نے سوال اٹھایا کہ وائی دس رشڈ موو, لیکن تقریباً ہمیشہ ہی رشڈ موو ہوتا ہے. 18ویں ترمیم جو تھی وہ تو بڑی قاعدے کا طریقہ تھا.
बट अदरवाइज ये तो अब रीत बन गई है. आपको याद है पिछली हुकूमत में जब पता नहीं 12 तरमीम लानी थी और फिर नहीं हुआ, फिर आई थिंक खाना वाना किया, वहाँ सब ने इनकार किया MQM ने, एंड देन आई थिंक हेल्प ली गई इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त. बताइए. मुझे नसीम ये बुनियादी तौर पे लगता है कि ये अगर जो पूरा मॉडल बनाया जा रहा है ना सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का, ये गालबन चाइनीज डेमोक्रेटिक मॉडल बनाया जा रहा है. किस हद तक वो बना पाते नहीं बना पाते, जहां अपोजिशन का कोई अमल दखल ना हो, अपोजिशन का कहाँ, जहां जुडिशरी आप देखें कि इसमें जिस तरह आपने शुरू में बात की थी, आप देखें कि इस आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है. सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती. आपने एक आईनी अदालत बना दी और उसके अंदर रिटायर्ड जजेस भी होंगे. उसमें रिटायर्ड जो भी अफसर होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. आप उनको आईनी मामला दे रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज जजेस होंगे. मतलब आप इस मुल्क के साथ इस सो कॉल्ड जमहूरियत के साथ जो चीजें करना, बजाय इसके कि हमें ये तवक्को थी कि इतनी जद्दोजहद के बाद चीजें बेहतर की जाएंगी, हमें तो लग रहा है कि या तो ये हमारी अशराफिया जो है वो अपने आप को जो भी, और जब अस्तना हासिल क्यों करना चाहता है, आदमी कहे कि हाँ आई एम अकाउंटेबल बिकॉज आई एम द रूलर ऑफ दिस कंट्री, इसलिए मैं सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के पेश करता हूँ. यहाँ हो ये रहा है कि अपने आप को मजर कौन सी जिद्दोजहद, सॉरी मैं समझी नहीं, आपने कहा इतनी जिद्दोजहद के बाद ये हो रहा है, कौन सी जिद्दोजहद, कौन सी? मैं आपकी आवाज, आपने कहा ना इतनी जिद्दोजहद के बाद ये आया तो हमने सोचा, कौन सी जिद्दोजहद? जिद्दोजहद हुई थी ना, जनरल जिया के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं हुई थी? अच्छा वो अच्छा क्योंकि पिछले बहुत से साल, अच्छा पिछले साल मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि चीजों को देखिए ना, इस वक्त हम सब मुख्तलिफ अदवार में, ठीक, यही तो हमारे आदर्श थे जो आपने इस तरह की तरामीम ला के खत्म कर दिए. आपने एक होप पैदा हुई थी 18वीं तरमीम, वो 18वीं तरमीम वहीं उसकी वायलेशन शुरू हो गई कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं हुई. वो नहीं हुई. सिंध में आप देख लें जब से 18वीं तरमीम हुई है आज तक बता दें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना है कि नहीं बना, और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना. ये जो सो कॉल्ड, ये जो अपने आप को दावे वो करते हैं जो शोधाए जमहूरियत हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, ये जमहूरियत के साथ कर क्या रहे हैं? तो मुझे ये तो अमरियत, हाँ, और ये तो पावर की खेल है. मतलब कि जैसे आप बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर की बात कर रहे हैं, जो जनरल ज़िया के खिलाफ जो एक मूवमेंट चली, मतलब वहां तक तो ठीक है, बट अदरवाइज मैं सिनिकल नहीं होना चाह रही. मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए किसने क्या इक़दामात किए, और दोज हु आर नाउ इन ट्रबल, इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन एक जनरल बात मुझे बताएं कि मुनीज़े कौन से दौर में आपने देखा कि जो जमहूरी इदारे थे, आई एम फॉर डेमोक्रेसी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन ये भी मुझे समझ आती है कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए फिर आपको मजबूत परफॉर्मेंस भी करनी है. मजबूत आपने जो आपके पास इदारे हैं वो आप इस पे वो तो परफॉर्मेंस, फिर तो पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे कभी कोई जमहूरियत हो ही ना, बिकॉज पॉलिटिशियंस की परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा तनकीद बहुत ज़्यादा होती है. मगर मैं एक, अलाउ मी टू से दिस हियर, कि देखिए हमारी सियासतदानों की खासियत है और वो ये है कि वो अपने ही इख्तियार को कमज़ोर कर देते हैं. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, चूँकि मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तार साहब का इंटरव्यू आपके ही प्रोग्राम में देखा, तो उन्होंने आसमा जहांगीर की भी बात की, आपने भी की, तो उनका एक प्रिंसिपल था और वो ये था, जिसका नाम लेके ये सारे इलेक्शंस भी लड़ते हैं, कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है इट इज़ द लीस्ट ओपन टू मैनिपुलेशन. तो इसीलिए सीनियरिटी प्रिंसिपल को इन्होंने पहले से ही 26वीं आईनी तरमीम में कमज़ोर कर दिया है और अब भी ये उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं. जो टॉप आपके जजेस हैं
وہ سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ایگزیکٹو کے چوائس سے آگے آ رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بنے گا, اور اس کے اندر یہ اس لیے بنے گا کیونکہ بہت سارے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کیسز تو خاص طور پہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں, تو اسٹیٹ ایک پارٹی ہے, اور اگر پارٹی ہی چوز کر رہی ہے ان ججز کو جنہوں نے اس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے اس کیس کے اوپر, تو پھر اٹس اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو یہ تو ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا, اس کے اندر آپ کو وکیل ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. بات سپریم کورٹ کی نہیں ہے. اور نسیم زہرا صاحبہ, میں ادھر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے جو ججز رہے ہیں انہوں نے جس قسم کی ججمنٹ دی ہے اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں جس طرح عبد حسن منٹو صاحب, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی کسی جج نے کوئی اچھی ججمنٹ نہیں دی, میں اپنی فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ کنہوں نے اچھی ججمنٹ دی. تو یہ تو ہونا ہی تھا ان کے ساتھ, اس لیے چونکہ جس طریقے کی انہوں نے ججمنٹس دی اور جو ان کی ریپوٹیشن انہوں نے بنائی تھی, something was coming their way. So you are saying کہ the problem is on both sides. Concluding comment مظہر آپ کا. دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جتنے اور جو اس کا حصہ ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت حکمراں ہیں, اور نسیم میں ان صاحب کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا, جو مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی, اور ہی واز کوٹنگ مریم نواز. یہ یاد رکھیے گا میں آپ سے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, ہی واز کوٹنگ مریم نواز صاحبہ, اور انہوں نے یہ کہا, میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ پنجاب میں حکومت بہت کام کر رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کہاں ہے, کیونکہ پارٹی اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی پارٹی تو آلموسٹ گراؤنڈ پہ ڈیمولش ہو گئی ہے, اب اگر ہم حکومت کی سطح پہ بہت سے کام کریں گے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ شاید پارٹی بھی ریوائیو ہو جائے. اب اگر یہ چیزیں ہیں آپ اندازہ کریں اور اس چیز کو سامنے رکھیں, یہ کل ان کے ہی خلاف استعمال ہوگی یہ 27ویں ترمیم, یہ یاد رکھیے گا. اس سے پہلے اینٹی ٹیررزم کوڈ کا سب سے جو میجر اطلاق ہوا تھا وہ خود نواز شریف صاحب پہ ہوا تھا. سیڈیشن کے کیسز یعنی یہ لوگ یہ ریلائز نہیں کرتے کہ جو آج یہ کر رہے ہیں وہ کل ان کے گلے پڑے گا. اچھا جی, انفارچونیٹلی سب کی نظر میں آج ہی آج ہے, اور آج بھی کل ہے, اور کل بھی پرسوں ہے, تو آج ہی ہے. ایوری تھنگ از ایز شارٹ سائٹڈ ایز اٹ کین بی, اور یہی تو ٹریجڈی ہے. بٹ بہرحال اب جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے بھی جا کے بیٹھے ہیں اس وقت, انہوں نے اپنے سر یہ لے لی ہے کہ وہ یہ کریں گے, تو بس پھر دیکھیں. خاص طور پہ جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے تو سوال جو ہیں وہ بالکل برقرار رہیں گے, اور پھر جسٹس اور سسٹم اور اکاؤنٹیبلٹی کا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. مظہر آپ کا بھی بہت شکریہ, منیزہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.